Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN Podcast. नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं सोशल इशू पर. आज हम बात करेंगे मियाँ बीवी के ताल्लुक़ की और उनके बच्चों की, उनके बच्चों के साथ रवैया और उन बच्चों का वो इम्पैक्ट जो उनके सर पर, जो उनके जहन पे पड़ता है पूरी ज़िंदगी, जब वो देखते हैं उनके पेरेंट्स जो कि आपस में मियाँ बीवी हैं वो किस तरह से एक दूसरे को ट्रीट करते हैं. यूजुअली देखा जाता है कि फादर जिस तरह से अपनी वाइफ को, जो कि उनके बच्चों की माँ है, किस तरह ट्रीट करता है घर पर, वो बच्चों के जहन पर बहुत गहरा असर पैदा करता है. और बच्चे वो सारी ज़िंदगी जो चाइल्डहुड में सीखते हैं, जो उनका दिमाग स्पॉन्ज की तरह होता है, जो उसमें एब्जॉर्ब होता है, वही ज़िंदगी में जब वो टीन एज लाइफ में पहुँचते हैं, अपनी शादी तक पहुँचते हैं, आगे जाते हैं, वो सारी ज़िंदगी उनके दिमाग में चीज़ें रहती हैं जो उन्होंने बचपन में देखा होता है, सुना होता है, कहा होता है, एक्सपीरियंस किया होता है, फील किया होता है. अब वही सारी ज़िंदगी उनको लेके चलता है. उनके आइंदा के फैसलों में भी वही इम्पैक्ट वो सबसे पहले आता है उनके जहन में, फिर वो अगले फैसले कर रहे होते हैं. सो यू कांट डिनाई द फैक्ट कि बच्चे जो देख रहे हैं वो भूल जाएंगे या इधर उधर इग्नोर कर देंगे. लेकिन ये अलमिया, ये क्या है, ये कहाँ से शुरू होता है, कौन से पेरेंट्स हैं जो इस तरह की कोई रवैये रखते हैं कि बच्चों पर असर होता है, क्या मदर को वो मकाम मिलता है या नहीं, या कुछ ऐसी फैमिलीज़ भी है जो कि परफेक्ट एग्जाम्पल होती है. ये सब बातें आज हम जानेंगे. हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समीना हक, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर गायनी एंड ऑप्स है, सोशल एक्टिविस्ट है और बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है अपनी फील्ड की, मेडिकल डायरेक्टर हैं फ्रेंड्स ICSI-IVF सेंटर की. तो चलिए इनसे जानते हैं कि ये अलमिया क्यों है. मियाँ बीवी और माँ बाप जो होते हैं वो दोनों ये रोल्स आपस में निभा रहे होते हैं बच्चों के साथ, तो कमी कहाँ आ जाती है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम बुशरा. क्या हाल है आपके? फर्स्ट क्लास अल्हम्दुलिल्लाह. सबसे पहले बात करेंगे मियाँ बीवी जो कि माँ बाप भी हैं अपने बच्चों के, और फिर वो बाप जो कि अपनी बीवी से एक रवैया ऐसा रखता है जो कि इसके बच्चों की माँ भी है. लेकिन बच्चे जो देख रहे होते हैं बचपन से, उनको लगता है शायद वो इग्नोर कर देंगे बच्चे या कुछ नहीं है, लेकिन वो बच्चे जो देख रहे होते हैं फिर वो बड़े होके वैसा ही समझते हैं कि बाप ने माँ के साथ ये किया तो हमें भी ऐसी ही, या तो कोई औरत मिलेगी या तो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा, या तो औरतें ऐसी होती हैं, या तो बाप ऐसा होता है या तो माँ मर्दों को ऐसा होना चाहिए. ये एक सिनेरियो है, ये एक रिसर्च है. क्या कहना चाहेंगी? हाँ बुशरा, ये चेंज होना पड़ेगा क्योंकि जनरेशन आफ्टर जनरेशन, पता नहीं कितने डेकेड से, कितनी सेंचुरी से ये रिवाज चला आ रहा है कि वो जो बाप है बच्चों का, वो अपनी वाइफ को इतना बुरा ट्रीट करता है कि आइंदा लाइफ में तो वो चलो बाद में करेंगे, वो डिसरिस्पेक्टफुल हो जाते हैं अपनी माँ को कि इसकी तो वर्थ ही कोई नहीं है. ठीक है ना. क्या होगा, फ़र्ज़ करें वो आया है नौकरी से, वो उसके तस्मे खोल रही है, बूट खोल रही है, मौजे उतार रही है, और फिर उसको चप्पल ला के दे रही है, फिर उसका खाना लगा रही है, और जैसे 1 मिनट और उसके हाथ से अगर चाय का कप गिर गया तो वो बैठा हुआ है आराम से टीवी देख रहा है, कोई हेल्प नहीं कर रहा कि मेरी बीवी क्या कर रही है. बच्चे सब कॉन्शियसली वो नोट कर रहे हैं कि वो मेड की तरह वहाँ से चीज़ें साफ़ कर रही है, उसकी टूटी प्याली उठा रही है, सारा कुछ उठा रही है, तो वो उसकी वर्थ जो माँ की है वो देखते हैं. फिर हस्बैंड अपने आप को समझता है कि मैं तो कुल हूँ ना, मतलब यहाँ पे मेरे कहे बगैर तो कुछ नहीं हो सकता. अगर माँ से किसी बच्चे ने पूछ लिया कि भाई मैं वहाँ चला जाऊँ या मैं ऐसे कर लूँ, और वो उसको अपनी एक जजमेंट दे रही है, तो वो उसको उधर ही नेगेट करेगा. नहीं नहीं नहीं, ये करेगा, कोई बात नहीं, छोड़ो परे माँ को, मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ. ठीक है, उसकी वर्थ क्या रह जाएगी. फिर आप मतलब जैसे माँ ने कहा है कि अभी इसको हमने सेल फोन नहीं लेके देना, ये अभी इतना बड़ा नहीं हुआ, तो वो प्राइवेसी में जाके उसके बेड में उसको कहता है छुपा लो, तो ये यूज़ कर लेना, माँ को ना बताना. तो ये कूल बाप नहीं है. ही इज़ माई फादर इज़ अ कूल, ही इज़ वेरी कूल. उन्होंने मुझे मामा से छुप के मुझे बोला, नो ही इज़ नॉट प्लेइंग कूल. वो अपनी बीवी की वर्थ अपने बच्चों की नज़रों में गिरा रहा है. ठीक है. फिर वो कोई भी डिसीजन ले रही है, कोई भी बात कर रही है, माँ और बाप को एक फ्रीक्वेंसी पे होना है. उन्होंने बंद कमरे में पहले डिसाइड करना है कि जब तुम बात कर रही होगी तो मैं नहीं बोलूँगा, जब मैं बोल रहा हूँगा तो तुम नहीं बोलोगी. राइट. और हम ये बातें जो हम थोड़ा सा एक दूसरे से हमें इख्तलाफ है, वो हम बंद कमरे में जाके
اپنی فریکوینسی میں لے کے آئیں گے, ایک لیول پہ لے کے آئیں گے, اور پھر ہم دونوں اکٹھے. پھر جو دیکھو ماں, بچے تو رسپیکٹ نہیں کریں گے ماں کی. وہ بیچاری کہتی ہے آ لین دیو تواڈے پیو نو, اے دساں گی میں, اے دساں گی, ٹھیک ہے. وہ اپنا ایک کنٹرول رکھنا چاہتا ہے, اس کو سنب کر کے اور اس کی ورتھ بچوں کی نظروں میں نہ کر کے. کرنا کیا چاہیے, آپ سے پیالی گر گئی ہے, آپ اٹھ کے کھڑے ہوں, آواز دیں, کپڑا لا کے اس کو یا اس کی ہیلپ کریں, اس کی کوشش کریں. ان کو پتہ چلے کہ یہ جو باپ ہے ہمارا, یہ ماں کی کوئی ورتھ ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اکٹھا کرے شام کو بچوں کو اور کہے کہ تمہاری ماں کی, دیکھو مائیں جو ہیں وہ باپ کی ایبسنس میں ڈیفینیٹلی بچوں کو بتا رہی ہوتی ہیں کہ دیکھو تمہارے باپ کیسے ہمیں لک آفٹر کرتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے, اس کی یہ رسپانسبلٹیز ہیں, پریز کرتا ہے. وہ ان کی نظروں میں, بچوں کی نظروں میں اس کی ایک ورتھ بنا کے رکھتی ہیں, ٹھیک ہے. تو باپ کو بھی چاہیے کہ بچوں کو بلا کے اس کی ماں کی سیکریفائسز کو کاؤنٹ کرے کہ دیکھو یہ اس کا کام نہیں ہے, یہ صبح اٹھتی ہے, یہ ایسے کرتی ہے, تمہارے لنچز بناتی ہے, تمہارا میں نہیں ہوتا تمہیں ہاسپٹل لے جاتی ہے, تمہارا بخار ہو گیا, کھانسی ہو گئی, یہ بیچاری ڈاکٹر بنی پھرتی ہے گھر کے اندر, یہی لک آفٹر کر رہی ہوتی ہے, میرے ماں باپ کو کرتی ہے, میرے بہن بھائیوں کو لک آفٹر کرتی ہے. وہ وربلی اپنے بچوں کو بتائے تو تب وہ بچے رسپیکٹفل ہوں گے ماں کے لیے. ایسے تھوڑی ہوں گے کہ آپ اس کو سنب بھی کر رہے ہیں, آپ مطلب اس کو تو وہ ہٹا ہی دیتے ہیں. وہ ایک ہمارے جاننے والے تھے, تو اس کی مسز بتانے لگی کہ ہم گئے ساتھ والوں کے گھر کسی دن, تو وہ پروفیشنل تھی, وہ ایک سرٹن لیول پہ اپنے آپ کو ہسبینڈ کے طرح کا ہی سمجھتی تھی, ایک ہی پروفیشن میں تھے دونوں. تو وہاں پہ جن کے گھر گئے وہ خاتون اپنے ہسبینڈ کے پیچھے صوفے کے کھڑی رہی کہ میں باؤ جی دے نال تے بیٹھنا نہیں, باؤ جی دے نال تے میں تو ایسے کر کے اس کو کہہ رہی ہے باؤ جی تسی کچھ کھاؤ گے, میں تواڈے واسطے لے آؤں. اور بیٹھا ہوا ہے باؤ جی, باؤ جی مطلب اس کو ہسبینڈ کو باؤ جی کہتی تھی نا, پتہ نہیں کیوں کہتی تھی. تو وہ جب گھر آئے تو دیٹ ہسبینڈ جو کہ ایک ہی پروفیشن میں اپنی بیوی کے ساتھ ہے, بیوی زیادہ کما رہی ہے, اس کو کہتا ہے دیکھا کتنی اوبیڈینٹ وائف تھی اس کی, دیکھا کاش تم بھی کچھ سیکھ لو اس سے. یہ مائنڈ سیٹ ہے, ٹھیک ہے, کہ ان کو ایک باندھی ہاتھ بندھے ہوئے وہ کھڑی ہوئی ہے اور پیش کر رہی ہے, اور اپنا ورتھ جو ہے اس کو بتا ہی نہیں رہی کہ میں بھی کچھ ہوں, وہ والی چاہیے. تو پلیز اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ماں کی عزت کریں بچے, تو آپ خود ان کو, وہ آپ کی باتیں نہیں سنیں گے, آپ کے ایکشنز کو دیکھیں گے, ٹھیک ہے. وائس ورسا کچھ خواتین, ویری لیس نمبر, بہت ریئرلی خواتین بھی کچھ ایسی ہیں جو باپ کی برائیاں ہی کرتی رہتی ہیں ہر وقت بچوں کے ساتھ. تو پھر وہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے خود پاور لینے کی کہ یہ میرے بچے, اور خاوند کی عزت کو کم ان کی نظروں میں کرنا. اور سیکنڈلی وہ سمجھتی ہے کہ یہ میرے اب ہے, میں اب پاور پلے کروں گی کہ میرا کہنا مانے اور میرے ہی اس پہ چلے. وہ ایک ٹسل چل رہی ہوتی ہے, کمپٹیشن چل رہا ہوتا ہے. پھر بہت سی مائیں کیا کرتی ہیں, اپنے بچوں کی شارٹ کمنگس کو چھپاتی ہیں. ابا جی تواڈے آ رہے نے, انہوں نے نہ دسنا ہے اس طرح ہویا ہے, ابا جی نو نہ دسنا. تو اس سے کیا امپیکٹ پڑتا ہے, اس سے کیا امپیکٹ پڑتا ہے, وہ لائف میں آگے نہیں بڑھ سکتے, ان کی کمیاں, ان کانفیڈینس شیٹر ہو جاتا ہے. باپ نے تو پھر سختی کرنی ہے, اسپلٹ وہ پرسنالٹی, چھپاتی رہتی ہیں, کنفیوزڈ, وہ چھپاتی رہتی ہیں کہ باپ تک نہ بات پہنچے. یہ وہ تو سختی کرے گا, پھر وہ پھر بچے کس کی طرف کے ہوں گے, ماں کی طرف کے ہوں گے نا, کہ ان کو مار سے بھی بچا لیا, ان کو ہر چیز سے بچا لیا, انڈر ہینڈ پیسے دے دیے کہ جاؤ بیٹے جاؤ, باپ منع کر رہا ہے اور وہ ان کو اجازت دے رہی ہیں کہ چلے جاؤ میں خود ہی سنبھال لوں گی, ٹھیک ہے. تو وائس ورسا بھی ہے, لیکن وہ بہت ریئر ہے. جو پہلی سٹوری میں نے سنائی ہے وہ زیادہ کامن ہے. نہیں, آپ نے بالکل ٹھیک بات کی, لیکن آپ یہ بتائیں جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور جو ہسبینڈز ہوتے ہیں اگر وہ اپنی بیویوں کو صحیح طرح ٹریٹ نہیں کرتے, جو کہ بچوں کی مائیں بھی ہیں, بچے وہ چیزیں اکثر ایکسپریس نہیں کر پاتے, لیکن ان کے دماغ میں یہ چیز بیٹھتی جاتی ہے اور ایک ببل بن جاتا ہے جس کو اینالائز کر کے وہ ڈیسیجن میکنگ پاور بڑے ہو کر لیتے ہیں. ایگزیکٹلی. اب اس کا کیا کانسیپٹ ہے اور اس کی کیا ایگزامپلز آپ نے زندگی میں دیکھی اور اس کو کس طرح سے ڈیل کیا جائے؟ اور چلے ڈیل پر تو ہم بعد میں آتے ہیں, پہلے بتائیں کہ کتنا نقصان دہ ہو جاتا ہے.
دیکھو یہ بھی جنریشن آفٹر جنریشن صدیوں سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ وہ جو ہسبینڈ ہے وہ میل ٹریٹ کر رہا ہے اپنی بیوی کو، وہ جو بیٹا ہے وہ سیکھ رہا ہے کہ دس از اے نارم، میری ماں بھی کچھ نہیں کہہ رہی، تھوڑی دیر بعد وہ باپ کے ساتھ اتنی ہی محبت اور شفقت سے پیش آ رہی ہے اور اس سے اتنی ہی محبت کر رہی ہے، اس کے ساتھ کھانے پہ جا رہی ہے، وہ گھر آتے ہیں تو اس کی بلشٹ کر رہا ہے۔ اور وہ ایک سکٹ تھا انڈین، وہ چھوٹا سا ایک انہوں نے پلے بنایا کہ وہ میاں بیوی بڑے ماڈرن اور بڑا ویل ڈریسڈ، وہ بیوی اور وہ دونوں آئے ہیں اور اپنے دوست کے گھر، تو جو ہوسٹ تھے ان کی بیٹی اور ان کا بیٹا ایک عمر کے تھے، تو وہ وہاں جا کے تو کھیلنے لگ پڑے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ان کو خیال آیا کہ وہ بچے کدھر گئے ہیں، ان کو بلایا تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا بابا ہم ہسبینڈ اینڈ وائف پلے کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ کیا پلے کر رہے تھے؟ تو وہ بیٹی کہتی ہے کہ اس کی بیٹی جس کے ماں باپ مطلب اس طرح باپ اس کا کر رہا تھا نا، تو وہ کہتی ہے کہ میں تو ٹرے میں کھانا لے کے آئی اور یہ جو میرا ہسبینڈ ہے یہ تو آفس سے آیا اور میں نے اس کے شوز اتارے اور پھر میں نے اس کے آگے ٹرے رکھی اور اس نے جب ایک لقمہ کھایا اس کو مرچیں زیادہ لگیں، اس نے پھر زور سے ٹرے پھینکی ادھر، اور وہ بیچارے جو آئے ہوئے تھے پھر ان کو احساس ہوا کہ یہ بچے کس طرح نوٹ کرتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کی لائے ہوئی ٹرے پھینکتا ہوں جب مجھے مرچ زیادہ لگ جائے، یا میں اٹھا کے پھینکتا ہوں برتن توڑ دیتا ہوں۔ تو اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ پھر انہوں نے مجھے گالیاں دیں، پھر بہت زیادہ گالیاں دیں، پھر مجھے میرے ابو کو فون کیا کہ لے جاؤ تم اس نالائق کو، یہ اتنی پھوہڑ ہے اور یہ ہے، اور پھر مجھے مارنے بھی لگ پڑا۔ تو بابا ہم یہ ڈرامہ کھیل رہے تھے۔ دس از ہاؤ اٹس اے پراپر، ہم کہہ سکتے پورٹری کر دیا بچوں نے کہ ان کے ذہن بچوں میں نے کیا پورٹری آیا، کر دیا، اور وہ لڑکا بچہ وہ کھیل رہا ہے ریئل لیکن وہ لائف نوٹ کر ڈپکشن۔ رہا ہے کہ میری جو وائف آئے گی میں نے بھی اسی طرح اس کو ٹریٹ کرنا۔ اور میرے ساتھ بھی یہی ہوگا، تو آئی ہیو ٹو بی کائنڈ آف۔ ہاں، اور وہ لڑکی یہ کہہ رہی ہے کہ دس از اے نارم، وہ ٹرے اٹھا کے پھینک دینا از اے نارم، کہ انہوں نے ٹرے اٹھا کے پھینک دی کیونکہ میں نے مرچیں زیادہ ڈالی۔ وہ پلے کر رہے ہیں ڈرامہ دونوں بچے، تو یہ دیکھ رہے ہیں وہ کہ ماں جو ہے وہ تو پھر تیار شیار ہو کے باپ کے ساتھ سوشل اس میں چلی گئی ہے میٹنگ پہ اور ملنے کے لیے، اور پھر پارٹیز میں وہ ہنس رہی ہے کھیل رہی ہے، آتے ہی وہ اس کی بلشٹ شروع، اس کو فزیکل بیٹنگ اور گالیاں، اور گھر میں وہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور ایک ڈرامہ ہوتا ہے کہ جی پارٹیز پہ وہ بڑے خوش جا رہے ہیں اور ڈریس اپ ہوئے ہوئے ہیں، اور اندر کی سٹوری کسی کو پتہ ہی نہیں چلتی کہ اندر کیا سلوک کر رہا ہے بیوی کے ساتھ۔ یہ بتائیں، جب خاوند اپنی بیوی کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش نہیں آتا اور بچے کے سب نوٹس کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ابھی آپ نے ایک ایگزامپل دی کہ وہ وہی میمک کرتے ہیں، ریئل لائف ڈپکشن اس بچے نے دکھا دی۔ اب وہ بچے نے بڑے ہونا ہے، اپنے دوسری زندگی کے معاملات میں جانا ہے، اور ان کی تو زندگی نے موو آن کرتے جانا ہے، لائف از another name of motion۔ ایسے میں کیا ہوتا ہے ان کا جو مینٹل ایک ہم کہہ سکتے برین ڈیولپمنٹ ہے وہ ان نوئنگلی کس طرح کی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یسٹرڈے میرے پاس ایک تھیٹر میں ایک لڑکی کام کرتی ہے، ویری پریٹی ینگ، شی از اراؤنڈ 28 years old now، اور وہ تھیٹر میں کام کرتی ہے۔ تو میں نے کہا آر یو میرڈ؟ اس نے کہا نہیں میڈم۔ میں نے کہا اینی پلانز آف گیٹنگ میرڈ؟ کہتی نہیں میڈم میں نے شادی نہیں کرنی۔ میں نے کہا تم نے شادی نہیں کرنی؟ رشتے تو بہت آتے ہوں گے، اتنا خوبصورت اس نے آئی لائنر لگایا ہوتا ہے، اتنی وہ حسین ہے، اتنی وہ پیاری ہے۔ تو میں نے کہا وائی آرنٹ یو گوئنگ ٹو گیٹ میرڈ؟ تو کہتی ہے میڈم میرے باپ نے میری ماں کو میل ٹریٹ کیا، میری بہن طلاق لے کے گھر آئی ہوئی ہے، میری خالہ اپنے بچے لے کے ہمارے گھر آئی ہوئی ہے، اور میری 2 بہنوں کو طلاق ہوئی ہوئی ہے، ایک خالہ آئی ہوئی ہے اپنے بچے لے کے، ہم سب اکٹھے رہتے ہیں، اور میں نے تو شادی کرنی نہیں۔ میں نے کہا بیٹے شادی میں بچے اپنے ہو جاتے ہیں نا، یہ ایک بڑا پلس پوائنٹ ہے۔ تو مجھے کہتی ہے کہ میری 2 بہنوں کے جو طلاق
لے کے تو 3 بچے لے کے آئی ہوئی ہیں, اور میری جو ماسڑ کہتی ہے اس کو, ماسو کے ماسڑ, جو ماسڑ کے بچے ہیں وہ بھی ہمارے گھر میں ہی ہیں, تو میرے پاس تو بچوں کی کمی نہیں ہے. سو دیٹ از دا مائنڈ سیٹ جو اس نے سیکھا ہے. وہ اب 28 ایئرس کی ہوگی, کہتی میڈم مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, میں اپنا کیریئر دیکھ رہی ہوں, میرے پاس بہت بچے ہیں پالنے کے لیے, تو میں نے تو شادی نہیں کرنی, میں تو اچھا نہیں ہے کہ میں اپنی زندگی گزار رہی ہوں, ہنس رہی ہوں, کھیل رہی ہوں, سارا کچھ کر رہی ہوں, ایک بندہ جو میری پے بھی چھین لے گا مجھ سے, مجھے مارے گا بھی, شراب بھی پی کے آئے گا, اور عورتوں کے ساتھ تعلقات بھی بنائے گا, وائی شوڈ آئی گیٹ میرڈ. تو یہ ہے اثر جو ہو رہا ہے ہوتا ہے, اور آپ کو بچوں معلوم کے نہیں کہ آپ اس کی بیس پہ ڈیسیجن میکنگ کر رہے ہوتے ہیں, اپنی زندگی کے فیصلے بالکل کر رہے ہوتے ہیں, اور چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے آپ نے جو ارد گرد کا ماحول دیکھا ہوتا ہے, اس کے بعد آپ ایسی ڈیسیجن میکنگ لے کر آتے ہیں کہ وہ آپ کی اپنی زندگی کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے, بالکل, لیکن آپ کو معلوم نہیں ہوتا, آپ کا دماغ کا وہ والا حصہ معاف ہوتا ہے. اب جس طرح آپ نے ایک ایگزامپل دی ہے کہ وہ لڑکی ارد گرد کے ماحول کو دیکھ کر ڈیسیجن لے رہی کہ اس نے نہیں کرنی, حالانکہ اب تک وہ مسئلے اس تک نہیں پہنچے اور اس نے وہ ریئل لائف ایگزامپلز یا ایکسپیرینسز نہیں کیے. اب آپ یہ دیکھیں, ایک اور بچی کی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ ہماری ہاؤس آفیسر تھی, تو اس نے کہا کہ میم میرا کالج فیلو تھا, اس نے رشتہ بھیجا اور میری شادی ہو گئی. میری ماں ایک کنسلٹنٹ ہے اور اس کو میرے باپ نے اتنا میل ٹریٹ کیا ہے ساری عمر کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں, بہت میل ٹریٹ کیا. تو اس نے کہا کہ جب میری شادی ہوئی تو میں نے پوری طرح سے ان کو اپنایا, اس لڑکے کو, اس سے محبت کی, سارا کچھ کیا, لیکن میں نے 1 سال کے بعد اپنی ماں کو کہا کہ ماما آئی ایم ناٹ لائک یو, یہ لڑکا ایک نارسسسٹ ہے, یہ ویڈنگ نائٹ پہ میری باڈی کا مذاق اڑاتا رہا ہے. اس وقت جب کہ ایموشنز اتنے وہ ہوتے ہیں, ہر کوئی اپنی اچھی فارم میں ہوتا ہے, اس رات کو وہ کہتی ہے کہ میرا مذاق اڑاتا رہا. تو میں نے اپنی ماں کو, میں نے 1 سال پوری کوشش کی, وہ اس کے سسرال والے اس لڑکی کا دم بھرتے ہیں. جب اس نے بتایا کہ I want a divorce because of your son, تو انہوں نے اپنے بیٹے کو جھاڑا, وہ اتنی اچھی فیملی ہے, اپنے بیٹے کو سناب کیا کہ یہ ہماری بیٹی ہے, تم ہمارے کچھ نہیں لگتے, اس کی ریکوائرمنٹس پوری کرو, یہ اتنی اچھی لڑکی ہے کہ ہم اس کو نہیں جانے دے سکتے. اس کے باپ کو, لڑکے کے باپ کو فالج ہو گیا یہ سوچ کے کہ یہ ہماری بہو چلی جائے گی. وہ اتنے پیارے لوگ تھے, ٹھیک ہے, لیکن وہ لڑکا تھا وہ نارسسسٹ, گرل فرینڈ اس کی شرابی, وہ گیم, وہ سارا وقت وہ گیم کھیلتا رہتا تھا, کمپیوٹر گیم, مطلب وہ تھا پروفیشنل تھا لیکن وہ گیمز کھیلتا رہتا تھا. کوئی نوکری کرتا تھا یا نہیں؟ نوکری کرتا تھا. وہ لڑکی نے ہیلپ کیا اس کو کیریئر بنانے میں, اس نے ہیلپ آؤٹ کیا, لیکن یہ کہ وہ کسی طرح قابو ہی نہیں آتا تھا. دوستوں کے سامنے اس کی بے عزتی 1 منٹ میں کر دینی اس نے. وہ بیچاری ایک دن مجھے کہتی ہے کہ وہ دوست آئے, ان فیملیز آئیں, میاں بیوی آئے, تو یہ میری کٹ لگا رہا ہے. کہتی میں نے سب کچھ چھوڑا, میں باہر فٹ پاتھ پہ جا کے تو رونے لگ پڑی. اور روتی رہی 2 گھنٹے تک, اس کو پتہ ہی نہیں تھا میری بیوی کدھر ہے. تو اس طرح کے نارسسسٹ لوگ, اس نے تو پھر جان چھڑا لی. نارسسسٹ کیا ہوتا ہے یہ بھی بتائیے گا. نارسسسٹ کیا ہوتا ہے؟ میں چاہ رہی ہوں کہ آپ ذرا اس کو اچھی طرح ذرا ڈیفائن کریں. گوگل سرچ کریں. نہیں, آئی نو واٹ از اٹ, یا نہیں, میں جنرل پبلک کو کہہ رہی ہوں, جنرل پبلک کو پتا ہو نا نارسسسٹ کیا ہوتا ہے. نارسسسٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک نارسسٹک پیتھولوجیکل کنڈیشن ہے برین کی. میڈیکل, اٹ از اے سائیکولوجیکل ڈس آرڈر. تو اس کے اندر میں نظر آنا, بس اپنا آپ نظر آنا نہیں, ان کی کوئی ایک طرح کی اسپلٹ پرسنالٹی ہوتی ہے. یہ گھر کی 4 دیواری کے باہر ایک امیج میکنگ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہر ایک کو ہیلپ کرتے ہیں. لوگ شہر میں سمجھتے ہیں کہ اس کے جیسا بیبا, اس کے جیسا نیک, اس کے جیسا بیوی کو محبت کرنے والا, اس کے جیسا باپ کوئی دنیا میں نہیں ہو سکتا. دیٹ از اونلی این امیج میکنگ, ٹھیک ہے, another face. ہاں. اور جب وہ گھر میں آئے گا, آپ اس کی بیوی الٹی لٹک جائے اس کو پلیز کرنے کے لیے, ایسے لوگ پلیز ہی نہیں ہوتے. وہ اس کو بلشٹ کرے گا, اس کو مارے گا, اس کو ذلیل کرے گا, اس کے پیسے لے لے گا, اس کا سب کچھ کرے گا, لیکن وہ خوش ہی نہیں ہوگا. کتنی بھی قربانی وہ عورت کر لے, وہ خوش نہیں ہوگا. وہ اس کو سیڈسٹک اس کی کا ہی ایٹیٹیوڈ ہوگا. اس کو آپ کی
سائیکولوجیکلی آپ کو وہ ڈپریس کر کے رکھ دے گا, فزیکلی آپ کو ڈسیبل کر دے گا, آپ کے کیریئر میں روڑے اٹکائے گا, آپ کے ماں باپ کی عزت نہیں کرے گا, آپ کو ہیلپ آؤٹ نہیں کرے گا, 24 گھنٹے دوستوں کے پاس بیٹھا رہے گا, آپ کو فائنینشلی لک آفٹر نہیں کرے گا, ایموشنلی آپ کو ڈرین کر دے گا, ایونچولی اس عورت کو ڈپریشن کا شکار بنا کے وہ چھوڑے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ایسے ہے, سمٹمس کیسے پتہ چلتے ہیں کسی پرسنالٹی میں ہے یا نہیں؟ اگر کوئی شادی کرنے جا رہے ہیں اینڈ دے ہیو ٹو ایویلویٹ اور دے ہیو ٹو یو نو آبزرو دی ادر پرسنالٹی, تو کیسے پاسبل ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ سامنے والا کوئی ایسا تو نہیں؟ آپ ڈفرینس اوپینین شو کر کے دیکھیں, پھر دیکھیں ڈفرینس آف اوپینین اسٹرانگلی اس کے ساتھ ڈسکس کریں, پھر دیکھیں وہ کیا کرتا ہے. پھر اس سے پوچھیں کہ واٹ ول یو, شادی ہونے سے پہلے ہی آپ نے سیس کرنا ہے نا, تو تھوڑا کلوز باتیں شاتیں کرنے میں سمجھ آ جاتی ہے نارسسسٹ لوگوں کی. مطلب آپ ڈفرینٹ قسم کے بیہیویئرس کے ساتھ اس کو آزما کر دیکھیں, آزما کر دیکھیں, اور ہر پھر طرح دیکھیں سے آپ دیکھیں, آپ اس آپ کو غصہ ہو کر دیکھیں, ہاں بدتمیز ہو کر دیکھیں, پیار کر کے دیکھیں, اپنی کوئی رائے اچھا وہ ریٹروسپیکٹولی دیٹ گرل شی سیڈ کہ جب ہماری منگنی ہو گئی تو منگنی سے لے کے شادی تک کوئی وہ ایموشنل فائر جیسے ہوتی ہے کہ جی وہ چام ہم نہیں تھا, کوئی ایموشنل وہ نہیں, ہاں نہیں, کنیکشن نہیں تھا, کنیکشن نہیں تھا. جیسے منگنی ہوئی ہے, وہ دونوں ایک شادی پہ گئے اپنے دوست کی, دوستوں کے ساتھ باتیں کرتا رہے, اس کو یہاں تک نہیں کہا کہ آؤ اسٹیج پہ ایک تصویر بنا لیں. اچھا ایسا اگنور کرنا یہ پرسنالٹیز, اگر کوئی اس طرح کی پرسنالٹی ہو تو کوئی سائیکولوجیکل ایشوز بھی ہوتے ہیں جو ان کو چائلڈہڈ سے ٹریگر کر رہے ہوتے ہیں, پھر جب وہ ٹین ایج تک پہنچتے ہیں تو ان کی کوئی سن نہیں رہا ہوتا, اور اس کے بعد ایونچولی جب انہوں نے خود شادی کر کے کسی عورت کو گھر لانا ہوتا ہے تو دے آر آلریڈی بیٹے میسڈ یہ اپ. ماں نارسسسٹ بیٹے پیدا کرتی ہیں, اس کو بتاتی ہیں کہ تم تو دنیا کے سب سے حسین, سب سے اچھے, اور پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کو ریجیکٹ کر کر کے وہ ایک کو لے کے آتی ہیں, اور وہ سمجھتا ہے کہ میں تو پتہ نہیں کیا شے ہوں, میں تو یہ ماؤں نے ایسے مائنڈ سیٹ کے بچے پیدا کیے ہوتے ہیں. لیکن کچھ مائیں اچھی بھی تو ہوتی ہیں, ان کی ایسی گرومنگ نہیں ہوتی, ان کے بچے بہت لیکن اچھے ماحول ہوتے ہیں. ایسا ہوتا ہے گھر کا کہ سائیکولوجیکلی مینٹل پھر اس نے جو اپنے ہے باپ کو لیول, دیکھا ہوگا, مینٹل باپ اسٹیٹ کو جو دیکھا ہوتی ہے وہ ہوگا, ٹھیک نہیں دادا کو ہوتی دیکھا ان ہوگا مردوں کس کی. طرح وہ. لیکن جس لڑکے کی میں بات کر رہی ہوں نا, جس شخص کی میں بات کر رہی ہوں جو نارسسسٹ تھا, اس کا باپ تو آپ کر کے بات کرتا تھا اپنی بیوی سے, اس کا باپ تو ساری جائیداد اپنی بیوی کے نام لگا کے مرا. یہی میں کہہ رہی ہوں نا ٹھیک کہ ہے, کچھ کپلس تو ایسے ہوتے ہیں ان کے بچوں نے جو ماحول دیکھا ہوتا ہے وہ مینٹلی ان کو ٹریگر کر جاتا ہے, اسپلٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہو جاتا ہے, بائی پولر ہو جاتے ہیں. نہیں مگر اسی لڑکے کا باپ جو نارسسسٹ تھا, he was serving his wife so well, he was treating her so well, اس کی ماں کو, پھر بھی وہ نارسسسٹ تھا. میرا خیال ہے کہ یہ جب لڑکے ٹین ایج میں پہنچتے ہیں اور 22 سال اور شادی کی ایج کو پہنچتے ہیں, ان کے جو اپنے گروپس ہیں, اپنے جو گروپس ہیں ان کے, کمپنی جو ہے, دیٹ آلسو میٹرز. یہ وہی بات ہے نا کہ آپ نے ایگزیکٹلی وہ A man is known by the company he keeps. ہاں بالکل, آپ نے وہ سارا کوڈ آف کانڈکٹ آپ نے پڑھا ہی نہیں جو آپ کو دین دے رہا ہے کہ آپ نے کیسے ٹریٹ کرنا ہے کسی کو. True. ٹھیک ہے نا, وہ پورا سوکس. Yeah, maybe you are in a state of denial and you never know what you're doing. You think you're doing right, but you don't know. Yes. It's hurting others and it's not actually reasonable. ہاں, یہ ایک نارسسسٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے نا, NPD ایک ریکگنائزڈ, وغیرہ بھی تو ہوتی ہے نا, اس کی یہ ایک ریکگنائزڈ کنڈیشن ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ جس کو ہے وہ ریئلائز ہی نہیں کر رہا کہ میں بیمار ہوں. لیکن اس کو بتانے کے لیے ہم چاہیں گے کہ کوئی کاؤنسلنگ سیشنز اگر ہوتے ہیں تو کوئی ان کے ارد گرد کے لوگ میں جائے گا ہی نہیں جو دیکھے, اگر he will not go in a counseling, کہے گا تم مجھے پاگل کہہ رہی ہو, میں تو تم مہا پاگل ہو, میں کہاں ہوں. لیکن ابھی بھی 50 to 60% کیسز ایسے ہوں گے کہ مرد اس طرح کے رویے رکھ رہے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ, اور وہ بیوی اگر اس طرح سے کوپ اپ کر رہی ہیں سچویشن کو, تو وہ دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے ایک کریجیس طریقے سے کاؤنسلنگ کی طرف لے کے جانا ہے اپنے ہسبینڈس کو, یا کس طرح سے اس کو مینیج کرنا ہے. بوائز دے ڈونٹ ایون ریئلائز کہ وہ نارسسسٹ ہیں. کیسے آپ لے کے جائیں گے؟ وہ کہہ کے تو دیکھے بیوی کہ یو نیڈ کاؤنسلنگ, وہ اس کو چپیڑے مار کے وہ کہے گا تو پاگل ہے, سب تو مہا خبردار میں نے انج کیا.
ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਚੜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਾगल है, तेरे माँ बाप पागल हैं, तेरा बहन भाई पागल है, तो गालियां निकालना शुरू हो जाएगा. तुम कह के तो देखो ऐसे लोगों को. जो बहुत मुश्किल काम है ये, और ज़्यादातर मेल्स इस तरह के हैं हमारी कम्युनिटी में. ज़्यादातर देयर आर गुड मेन ऑल्सो इन द कम्युनिटी, लेकिन ज़्यादातर ये हैं नार्सिसिस्ट. लेट्स सी, अगर कोई ऐसा केस है तो उसकी काउंसलिंग ज़रूर की जाए. इर्द गिर्द के लोग सब्र तहम्मुल के साथ, करेज के साथ पर्सनैलिटीज़ को मेरा ये मशवरा है, माँ बाप को अपने बेटे की शादी करनी है तो उसको क्रिटिकली वॉच करें कि वो नार्सिसिस्ट का फैक्टर कितना, एलिमेंट कितना है उसकी पर्सनैलिटी